बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फ़ोरम के साथ मैं हूं परवीन गिलानी और आप सबको वेलकम करते हैं प्रोग्राम पब्लिक फ़ोरम में। आज के पब्लिक फ़ोरम में मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा बताती चलूँ इन शॉर्ट कि हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी डिस्कशन होगी, वफाकी हुकूमत ने 9 मई से छोटी दुकानें और मार्केटें खोलने की इजाज़त दे दी है और इसके लिए ये भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि फ़जर से लेकर शाम 5 बजे तक कारोबार हो सकेगा। अच्छा, इसके पेश नज़र क्या क्या मामलात होंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुलेंगी, और ये तमाम तर चीज़ें हम लोग इस प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं एक अहम चीज़ लिंक करती चलूँ, ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी पूरे मुल्क में और जिस तरह के हालात थे, शायद अगर ये हम सब लोगों पे, बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह के हालात हमने देखे, अगर ये कोरोना ना होता तो शायद कोई रियलाइज़ ना कर पाता। इसी तरह से जब ये तमाम तर सिचुएशन शुरू हुई थी तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से बहुत बात की गई। सोशल मीडिया पे हमने देखा कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस तरह से लिंक किया गया कि मकबूजा वादी में जो सूरत हाल थी आज जब हम सब लोगों पर आई तो शायद हम इसे समझ सकें, शायद हम लोग रियलाइज़ कर सकें कि क्या सूरत हाल है वहाँ के लोगों के साथ, या फिर हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि लॉकडाउन हुआ, बाकी हमारी जान माल तमाम तर चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ हम सबको हासिल है, हमें इंटरनेट की रसाई हासिल है, हमारे दीगर जो हमारे हुकूक हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को हासिल हैं। क्या हम में से कोई ये इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर लोगों के साथ क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ हो रहा है अब तक? तमाम तर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मकबूजा वादी में क्या सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, ख़ासतौर पर रीसेंट जो वाक़यात हुए हैं और 5 अगस्त के बाद से अगर हम देखें जो हालात रहे हैं तो उसमें कहीं भी कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता रहा है, लेकिन हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज हमारे जो है गुफ्तगू का मौजू होंगी। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे जी रिसर्च कॉर्नर की जानिब और जाना चाहेंगे रज़ा अब्बास की तरफ कि आज रिसर्च कॉर्नर में वो हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं। तो ओवर टू यू रज़ा। जी बहुत शुक्रिया परवीन गिलानी, आपने जिस तरह बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि पूरी दुनिया जिस तरह कोरोना से नबर्द आज़मा है, चाहे अमेरिका है, फ़्रांस है, बरतानिया है, एशियन ममालिक की अगर बात की जाए तो तमाम तर चीज़ें जितनी भी हैं इस हवाले से, कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया इस वक्त इससे नबर्द आज़मा है। लेकिन भारत जो सरकार है वो एक अलग ही डगर पर चल रही है और उसका जो हदफ है वो निहत्ते कश्मीरी हैं, जहाँ पर आए रोज़ सर्च ऑपरेशन के नाम पर मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कत्ल व गारत का एक बाज़ार उन्होंने अब भी जो है वो सरगर्म कर रखा है। हमने हालिया दिनों में देखा कि किस तरह सर्च ऑपरेशन के नाम पर जो भारतीय आर्मी है निहत्ते कश्मीरी लोगों के घरों में जाती है और वहाँ पर नौजवानों को, बेगुनाह नौजवानों को गोलियां मार दी जाती हैं। कभी किसी पर कौन से मुजाहिद होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, फंडिंग के हवाले से नाम इल्ज़ाम आयद करके उन्हें बेगुनाह जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। अलमिया यह है कि आलमी दुनिया इस वक्त बिल्कुल खामोश, एक तमाशाई, अभी से नहीं, ये 5 अगस्त हो या 5 अगस्त से पहले की बात हो तो इस हवाले से कोई भी रिएक्शन आलमी सतह के ऊपर, एक रस्मी बयानात एक दो होंगे, फ़कत एक इत्तफ़ा जो है आलमी दुनिया ने इसी हवाले से रस्मी बयानात के हवाले तक किया हुआ है। इससे अमली इक़दामात कोई भी नहीं है कि भारतीय सरकार को कोई कहे कि जो आप मज़ालिम ढहा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। कोई ह्यूमन राइट्स की, जो इंसानियत के अलम बरदार की जो बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं, जो बरतानिया यूरोप में अपने आप को खुद दिलदादा कहते हैं कि हम इंसानियत की बड़ी बड़ी अलम बरदार जो तंजीमें हैं, हकूक़, हम इनकी आवाज़ें बुलंद करने वाले हैं, वो कहाँ हैं? वो कहीं भी नहीं है। और फ़कत जो है वो कश्मीरियों को हदफ बनाया जा रहा है। उनके जो हकूक़ की जंग है, उनके खुद इरादियत की जो जंग है, उसी के ऊपर उनको कहा जा रहा है कि आप इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, और बजाय कि जो भारतीय जो सरकार है उनके जो इक़दामात क्या हैं इस हवाले से पूरी दुनिया आगाह तो है मगर फ़कत जो है वो खामोश बनी हुई है। हालिया दिनों में आज ही का जो वाक़या है बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि जो मुजाहिदीन के जो उनके सरबराह बुरहान वानी के जो जानशीन थे रियाज, उन्हें शहीद कर दिया गया है और इंतहाई की, परवीन आपको बताऊं कि टॉर्चर करके उन्हें मारा गया है। फ़कत उनका कसूर ये था कि वो अपने इलाक़े में आज़ादी चाहते हैं और अपने खुद मुख्तारी चाहते हैं और इस कसूर के अंदर उन्हें जो है वो आज मौत के घाट उतार दिया गया। इसके साथ साथ पूरी दुनिया की तरह मुल्क पाकिस्तान में भी यकीनी तौर पर एक जो मसला कोरोना वायरस का है वो चल रहा है। यकीनी तौर पर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जो कौमी राबता कमेटी का इजलास हुआ, अहम इजलास हुआ, इसमें अहम फैसले भी किए गए। और क्योंकि ये बहस 2 दिन पहले से ही चल रही थी कि मुल्क के अंदर जो है लॉकडाउन के अंदर नरमी लाई जाएगी, इस बात की जो खबरें थीं वो ज़ेर गर्दिश रही थीं, जिनका हतमी ऐलान आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद भी किया है। और उस ऐलान के मुताबिक जो है जो मार्केट्स हैं तमाम मुल्क के अंदर जो है वो खोलने का ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन के अंदर हफ्ते के बाद से जो है वो लॉकडाउन में नरमी काफ़ी हद तक जो है, नरमी क्या कहें, आप ये कह लें कि खोल दिया गया है, क्योंकि छोटी दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, वो खोल दी गई हैं, देहातों के अंदर खोल दी गई हैं
اور ان کا جو دورانیہ ہے وہ فجر سے لے کر شام 5 بجے تک جو ہے حکومت نے جو ہے وہ اسے کھولنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے جو اہم موضوع ہے، تعلیمی ادارے جو ہے 15 جولائی تک بند رہیں گے، اور جو جن کے ایگزامز ہونے تھے، جن طلباء کے ایگزام ہونے تھے، ان کو پچھلے جو ریزلٹس ہیں ان کے بیاف کے اوپر انہیں آگے پروموٹ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ وفاقی وزیر تعلیم جو شفقت محمود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تمام تعلیمی ادارے ہیں وہ اس لحاظ سے فیصلہ کریں۔ اگر بات کی جائے جو بیرون ملک جو پھنسے پاکستانی ہیں ان کو لانے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ عراق، چین، آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں جتنے بھی پاکستانی شہری جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں انہیں اپنے وطن واپس لانے کے جو اقدامات ہیں وہ بھی اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹرین آپریشن بحال نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ کل ہی وفاقی وزیر جو ہے شیخ رشید انہوں نے کہا تھا کہ ہم وسائل نہیں ہے، وسائل ہمارے پاس کم پڑے، ہم تنخواہیں نہیں دے سکتے، ہمیں مجبوراً جو ہے وہ ٹرین بحال کرنی پڑیں گی، لیکن آج تمام صوبوں کی مشاورت سے جو ٹرین کا جو آپریشن ہے وہ بحال نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آخر میں جو پروین میں کہوں گا کہ اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے جو بات یہ کی ہے کہ عوام کے حوالے سے جو ہر شعبے کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن جو کھولا جا رہا ہے اس میں SOPs جو ہے وہ ہم نے بنا دی ہیں، عوام کو اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ لیکن یہ اہم بات یہ بھی ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے ساتھ اس بات کو خود بھی کہہ دیا کہ حکومت ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے وہ اقدامات نہیں کروا سکتی، SOPs پر عمل نہیں کروا سکتی۔ تو یہ پروین آپ بھی جانتے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں، ہماری پاکستانی عوام جو ہے وہ کس حد تک سنجیدہ ہے عملی اقدامات کو۔ ہم نے جب نادرا کے جو دفاتر کھلے اس حوالے سے کیا تھا، SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں، نشانات لگے ہوئے بھی تھے لیکن عوام نے اس کو فالو نہیں کیا۔ تو یہ تمام تر جو اہم باتیں ہیں اس حوالے سے یقینی طور پر آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی ان چیزوں کو زیر بحث لائیں گے۔ جی پروین۔ بہت شکریہ رضا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے رضا عباس ریسرچ کارنر سے، اور تمام تر ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیل جو ریسرچ کی تھی اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ اچھا، اب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان سے آپ سب کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حریت رہنما عبدالحمید لون، آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام میں۔ اچھا عبدالحمید لون صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے سنی تمام تر گفتگو، ہمارے جو ریسرچ کارنر میں تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئی وہ بھی آپ نے جانی۔ مقبوضہ وادی میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ اب سے نہیں، وہ تو خیر ایک زمانوں سے چلتی چلی آ رہی، لیکن 5 اگست کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ بہت دفعہ پاکستان کی جانب سے اسے عالمی سطح پر بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی، بہت سی دفعہ اس موضوع کو وقتاً فوقتاً مختلف پلیٹ فارمز پر اٹھایا گیا، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نظر نہیں آیا ابھی تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 اگست مودی کے اقدامات کے بعد مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں ایک نئی صورتحال نے جنم لیا، جہاں ہندوستان نے فوجی جماؤ میں اضافہ کیا۔ وہاں پر جو ذرائع ابلاغ کے ادارے تھے، مواصلات کے جو ادارے تھے، ان پہ قدغنیں لگائی گئیں، انٹرنیٹ کو معطل کیا گیا۔ کشمیر کا اس دوران اندرون ریاست اور بیرون ریاست رابطہ منقطع رہا۔ اس طرح آپ سمجھیں کہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو چھین لیا گیا ہم سے۔ وہاں پر یک طرفہ رپورٹنگ ابھی بھی جاری ہے۔ ہندوستان دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے وہاں سب کچھ اچھا ہے، اس طرح دکھاوا جو ہے نا کر رہا ہے۔ تاہم آج کل کے زمانے میں جہاں سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے اور ہندوستان کے اس گناونے چہرے کو جو وہاں کے نوجوانوں نے، جو ہمارے لوگ ہیں، یوتھ ہیں یا جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، جہاں بین الاقوامی میڈیا نے اس کی کوریج کی ہے، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن ٹائمز، گارڈین، وال اسٹریٹ جرنل، دنیا کے میڈیا نے۔ اور اس کے بعد وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہندوستان کی مختلف جیلوں میں ان کو پابند سلاسل کیا گیا۔ اس طرح سے وہاں کلنگز رہی ہیں اور وہاں ہر طرف کے جو زندگی کے جو وہاں دور دورہ تھا اس کو معطل کیا گیا اور گھروں کے اندر بھیڑ بکریوں کی طرف رکھا گیا۔ اور ہندوستان سمجھتا تھا میں بزرگ طاقت کشمیریوں کو دباؤں اور ان کو سرنڈر کراؤں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اب ہم کسی بھی صورت ہندوستان کے اس تسلط کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ پچھلے 72 سال سے اگرچہ ہماری شہادتوں کی ایک لمبی فہرست ہے، قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، تاہم پچھلے 30 سال جو ہوئے ہیں اس دوران 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں۔ لوگوں نے وہاں مسلح جدوجہد کا آغاز کیا، وہاں پر ہندوستان نے مختلف حربے استعمال کیے۔ آج 4تھی جنریشن میں یہ ٹرانسفر ہو گئی ہماری تحریک آزادی۔ وہ کسی بھی صورت کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت ہندوستان کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہندوستان کی جو یہ لا حاصل مشق ہے، جو ہندوستان دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے جہاں 40 کروڑ لوگ گمراہ ہو رہی ہے،
اب جتنے حقائق سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے جو ہے لوگوں کے سامنے لے کر کے آئے جا رہے ہیں، خاص طور پر عالمی دنیا کے سامنے تمام تر حقائق کو رکھا گیا ہے. بلکہ میں ایک چیز کو یہاں پر لنک بھی کرتی چلوں کہ آج ہی میں ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مذہبی آزادی کے حوالے سے ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں، بھارت میں جو اس کا گراف ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے. ریلیجیس فریڈم کیا ہے، اس کو کس طرح سے وہاں کے لوگوں کو ایکسرسائز کرنے دینا چاہیے؟ شاید بھارت کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے. ہندوستان نے شروع سے ہی تحریک آزادی کے خلاف، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، مگر دنیا نے اسے کہا کہ انڈیجنس موومنٹ ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کی تحریک ہے یہ، تو لہٰذا وہ دنیا میں اس کا جو ہے نا وہ جو اس کا واویلا تھا یا جو اس کا جو پروپیگنڈا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے. وہیں آج اگر آپ دیکھیں ہندوستان دنیا کے اندر رسوا ہوتا جا رہا ہے، ایکسپوز ہو گیا ہے. اس کا جو فاشسٹ چہرہ ہے، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، یو ایس کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے یا اس سے پہلے بھی جو یورپی یونین نے رپورٹ جاری کی ہے، عالمی رہنماؤں نے دنیا کے جو ہے نا وہ بیانات دیے ہیں. اچھا 5 اگست کے بعد 2 دفعہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، مطلب آپ سمجھے یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، یہ کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے. ہندوستان جس طرح سے دنیا کو گمراہ کر رہا تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاسوں سے واضح ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے. اس کے بعد جہاں یو این جنرل اسمبلی سے عمران خان کا جو سپیچ تھا وہ بھی بڑا مورل سپیچ تھا، جہاں عالمی رہنماؤں کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کا 5 سے 8 مرتبہ کہنا کہ میں جو ہے ثالثی کروں، یہ ہمارا معاملہ ریکگنائز ہے. تاہم ہم نے دنیا کے پاس جانا ہوگا، ہماری جو لابی ہے وہ سٹرانگ ہونی چاہیے. جارحانہ انداز میں ہم نے سفارتکاری کو آگے بڑھانا ہوگا. ہم نے سوشل میڈیا کا جو ہے نا اس کا جو یہ چونکہ اس کے کوئی بارڈرز نہیں ہے، دنیا میں کسی بھی جگہ آپ ان اٹراسٹیز کو، ہیومن رائٹس وائلیشنز کو پہنچا سکتے ہیں. اور خاص کر ہمارا جو پاکستان کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہندوستان اگر جب پروپیگنڈا کرتا ہے پرائم ٹائم میں پاکستان کے خلاف، تحریک آزادی کے خلاف، اس کے برعکس ہم حقائق کو اگر سامنے لے آتے، مگر بدقسمتی سے کوئی 5 اگست کے بعد 1-2 ہفتہ تو یہ چلا، لیکن اس کے بعد اسی ریٹورک پہ واپس آ گیا. ریسنٹ بھی آپ نے تمام تر سچویشن دیکھی ہوگی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی کچھ جھڑپیں ہوئی جس میں کچھ ہمارے مجاہدین جو ہیں وہاں کے، جو کہا جا رہا ہے کہ مختلف وہاں کے ینگسٹرز، یوتھ جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارتی آرمی کے کچھ کرنل اور اس طرح کے لوگ بھی اس میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جہنم واصل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آج بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک طرف وہ کورونا کے حوالے سے پوری دنیا میں کیا اقدامات چل رہے ہیں، کس قسم کی سچویشن، کس قسم کی پینک سچویشن چل رہی ہے، کیا ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف بھارت ہے جو کہ اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پر مسلمانوں یا جتنی بھی اقلیت ہیں وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک روا رکھا گیا ہے، اور مقبوضہ وادی میں وہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں یو این چارٹر کے مطابق ہم مسلح جدوجہد کر سکتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے. جہاں 1990 کے بعد بے شمار ہمارے نوجوان شہید ہو گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں شمس الحق جیسا مجاہد کمانڈر تھا، خلیل الرحمان تھا، جمال افغانی صاحب تھے، اسی طرح برہان تک یہ داستان پہنچی. اس کے بعد کل نیائکو کو شہید کیا گیا. جس طرح سے میں گزارش کر رہا تھا یہ 4تھی جنریشن میں یہ منتقل ہو گئی ہے تحریک آزادی. آج جہاں پر کوئی 200 سے 250 لوگ جو ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق مسلح جدوجہد وہاں کر رہے ہیں، وہ سارے ویل کوالیفائڈ ہیں، گریجویٹ لوگ ہیں. وہ انہوں نے اس جبر ظلم کے خلاف جو ہے بندوق اٹھائی ہے، اور یہ بین الاقوامی قوانین کے جو ہے نا مطابقت رکھتا ہے. تب لہٰذا اس چارٹر کے مطابق ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں. وہیں اگر آپ دیکھیں ہندوستان 9 سے 10 لاکھ فوج لے کر کشمیر میں ہمارے حقوق روند رہا ہے، قابض ہے. وہاں پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں. ہمارے خواتین کے ساتھ دست دریازیاں، ریپ، وہاں پر بچوں کو مارنا اسرائیلی طرز پہ، وہاں پیلٹ یوز کرنا، وہاں ڈیموگرافک چینج لانا، وہاں نوجوانوں کو، بچوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالنا، یہ سارا جو ہے نا مماثلت رکھتا ہے اسرائیلی طرز پہ. تو ہندوستان سمجھتا ہے کہ میں شاید اسی طرح سے ان کو دباؤں، یہ اس کی غلط فہمی ہے. کل بھی اگر آپ دیکھیں وہاں ریاض نائکو کو شہید کیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے، اور ہندوستان نے پوری ریاست جموں کشمیر کو آج جو ہے نا وہ پھر جو انٹرنیٹ تھا اس کو معطل کیا، لیکن لوگ نکلے ہیں سری نگر کے اندر، نارتھ سے، ساؤتھ سے، ہر جگہ سے مظاہرے ہو رہے ہیں. وہیں پر اگر آپ دیکھیں ہندوستان میں اقلیت بھی جو ہے نا دباؤ کا شکار ہے. اور یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد وہاں ہندوستان کی جو صورتحال ہے، جہاں سینکشنز لگنے کی جو ہے نا امکانات ہیں، انہوں نے سفارش کی ہے جس میں مودی کو جو ہے نا سینکشن لگ سکتا ہے، امت شاہ کو لگ سکتا ہے، راجناتھ سنگھ کو. آر ایس ایس جو ہے یہ انتہا پسند سوچ رکھنے والی نازی طرز پہ یہ قتل عام چاہتی ہے کشمیر کے اندر بھی اور ہندوستان کے اندر بھی، جہاں مسلمان ہیں یا جو دلت ہیں
یا جو مائنورٹیز ہیں، سکھ ہیں، جتنے بھی دوسرے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مار کے یہاں ہندوتوا کا پرچار کریں، اس کے مطابق ڈالیں ہندوستان کو. مودی کی حکومت آنے کے بعد اس طرح کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. آپ جتنی بھی انٹرنیشنل رپورٹس دیکھ لیں اس میں یہی چیز ہے. اگر اس گراف کو دیکھا جائے تو شدت پسندی کے واقعات، جتنی بھی وہاں پر مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک کے واقعات اور اس طرح کے تمام تر واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ان کا شاید وہ ہے ہی اس قسم کا پرچار کہ مطلب شدت پسندی، انتہا پسندی کو پروموٹ کرتے ہیں. اسی طرح کے واقعات نظر آ رہے ہیں. بالکل آر ایس ایس کی بنیاد ہی اسی چیز پہ پڑی ہے، اور وہ ہٹلر کے نظریے کے مطابق، چونکہ اس کا جو منشور ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ نازی طرز پہ ہم ہندوستان کے اندر ہندو کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا ہے. اس کے بعد مودی جو ہے نا یہ تو کاری کرتا ہے اس تنظیم کا، اس کا بنیادی ممبر ہے، اور اس کے بعد جب یہ وجود میں آیا تو انہوں نے الیکشن مینیفیسٹو میں اس چیز کو رکھا تھا کہ ہم یہاں ہندوستان میں جو ہندو ہے وہ رہ سکتا ہے اور کوئی غیر ہندو یہاں نہیں رہ سکتا ہے. اس طرح سے کشمیر کے اندر ہم ڈیموگرافک چینج لا سکتے ہیں، وہاں پر 35A کو ختم کر کے وہاں جو غیر ریاستی لوگ ہیں ان کو بسائیں گے، ریٹائرڈ سولجرز ہیں یا جو غیر ریاستی لوگ ہیں وہاں پر زمینیں خریدیں گے. یہ تو آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے، لہٰذا اسی نظریے کے مطابق وہ آگے بڑھ رہا ہے. آج کی ڈیٹ میں بین الاقوامی برادری نے اس چیز کا نوٹس لے کر ہندوستان پہ سینکشنز لگانے ہوں گے، ہندوستان کو روکنا ہوگا. مودی ٹاپ 10 ٹیررسٹس میں شامل تھا. اگر آپ دیکھیں جب مودی گجرات کے جو فسادات تھے اس میں ملوث تھا، ہزاروں لوگوں کے جو نا وہ خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہندوستان میں جو ابھی دہلی کے اندر جو کانڈ ہوا یا جو یو پی کے اندر ہوا، آپ دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں؟ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے بھارت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ مودی جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، فسادات میں ملوث رہا، بہت سی باتیں ہوئی اس کے خلاف، لیکن ان کا وارم ویلکم بھی ہم دیکھتے رہے جب وہ حکومت میں آئے، اور تمام تر چیزیں ہم دیکھتے رہے. بہت سے ممالک، خواہ وہ یو ایس ہے، خواہ وہ دیگر ممالک ہیں، جن دوروں پہ بھی یہ گئے بڑے اچھے سے ان کو ویلکم کیا گیا، اور وہ تمام تر چیزیں تو پسے پشت ڈال دی گئی نا. ان کے ساتھ تو وہ چیزیں ڈسکس کی گئیں کہ فیوچر کیا ہونا ہے، ٹریڈ کی مد میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹیکنالوجی کی مد میں کیا ہو سکتی ہیں، جتنے بھی آرمز اور ویپنز اور ان سب چیزوں کے مابین جو بھی ان لوگوں کے آپس میں معاہدے ہوتے رہے، ان چیزوں کو زیادہ فوقیت دی گئی. تب کس نے دیکھا کہ مودی یا اس سے پہلے کیا کر چکا ہے یا آنے والے وقت میں کس قسم کے عزائم رکھتا ہے؟ دیکھیں یہ بین الاقوامی برادری کا دوہرا معیار بھی ہے، خاص کر یونائٹڈ نیشنز کا. ٹھیک ہے دنیا کے ساتھ ہندوستان کا ٹریڈ ہے، بزنس ہے، تاہم جہاں وہ انصاف کی بات کرتے ہیں، جہاں پر رائٹس کی بات ہوتی ہے، وہاں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ ہندوستان ایک فاشسٹ ریاست ہے. اس کا جو نظریہ ہے، اس کا جو ہندوتوا پرچار ہے، وہ اسی بنیاد پہ کہ وہاں کوئی جو ہے غیر ہندو نہیں رہ سکتا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ ایکسپوز ہو گیا، زیادہ دیر نہیں چل سکا. اگر آپ دیکھیں ابھی عرب کنٹریز میں ایک کمپین چل رہی ہے جہاں اسلامی فوبیا کے متعلق ہندوستان کام کر رہا تھا. تو اسی طرح سے امریکہ کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں، یورپی یونین کے اندر، بلکہ کل ایک رپورٹ آئی ہے علی رضا سعید صاحب کے خط کا انہوں نے جواب دیا. اس سے پہلے بھی یورپی یونین نے بڑا اس پہ کام کیا ہے، برطانیہ کے اندر کام ہوا ہے، اور خود امریکہ کے اندر جہاں کئی سینیٹرز نے اس پہ بات کی ہے، تو وہیں پاکستان نے اس پہ کام کرنا ہوگا سفارتی سطح پہ بڑے جارحانہ انداز میں، تاکہ اس فسطائی چہرے کو ہم ایکسپوز کریں. باقی کشمیری جو کسی بھی صورت جو ہے نا اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والے، تو لہٰذا ہندوستان کو نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے، ہندوستان کو سوچنا چاہیے. یہ وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں آپ دیکھیں 30 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر ہے، وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اور پاکستان بننے جا رہا ہے. انشاءاللہ ہندوستان ٹوٹتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ عنقریب ہوگا. تھوڑا سا آپ کا نظریہ بھی اس حوالے سے جان لوں، کیا سمجھتے ہیں ریسنٹ سچویشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئی تمام تر معاملے میں. ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو بھی سچویشن رہی وہ خود بھی عالمی سطح پر جہاں بھی انہیں موقع ملتا تھا وہ کشمیر کی ضرور بات کرتے تھے. اسی طرح ہمارے وزیر خارجہ بھی کافی ایکٹیو ہمیں نظر آتے ہیں، ہمارا فورن آفس ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آیا. لیکن ریسنٹ سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید سب سے مین چیز یا وہ چیز جو ڈسکس کی جا رہی ہے وہ صرف کورونا ہی نظر آ رہا ہے. دیکھیں پاسٹ بے نظیر صاحبہ ہم کوئی دوسری حکومت دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی، جن نے کشمیر کے حوالے سے 5 اگست کے بعد بڑا کام کیا ہے. جہاں خان صاحب کی جو لینگویج ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، خان صاحب نے جو دنیا کو کشمیر کے حوالے سے باور کرایا، اس طرح سے یہاں مظاہرے ہوئے ہیں. اور سیکیورٹی کونسل کا 2 دفعہ اجلاس ہونا یہ پاکستان کی کاوشیں تھیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مزید اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھائے گا. تاہم ہم پاکستان کی 22 کروڑ عوام سے جو ہے وہ ہماری پشتبان ہے.
ہم ان سے مطمئن ہیں, حکومت سے مطمئن ہیں, یہاں کے اداروں سے, فوج سے, کہ وہ کبھی کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. تو لہٰذا پاکستان جو ہے ایک فریق بھی ہے, ایک محسن بھی ہے ہمارا, تو لہٰذا منطقی انجام تک پاکستان ہمارے ساتھ ہوگا, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وہیں اگر آپ دیکھیں اس وبا کے بعد جہاں دنیا فائٹ کر رہی ہے کرونا کے خلاف, کشمیر کے اندر آکوپیشنل فورسز کشمیریوں کے خلاف فائٹ کر رہی ہے, وہاں پر کوئی سہولیات نہیں ہے, وہاں پر میڈیکل کا شعبہ جو ہے وہ بڑا متاثر ہے, وہ وہاں پر فقدان ہے اس چیز کا, وہ دہائیاں دے رہے ہیں, ان کو کٹس فراہم نہیں کی گئی ہیں, ان کو ٹیسٹ کٹس نہیں وہاں مل رہی ہیں, ماسکس نہیں مل رہے ہیں, وہاں پر گھروں کے اندر ان کو بند کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا ہے, کوئی سہولیات نہیں ہے. اور جہاں ہندو جو علاقے ہیں جموں کے, وہاں پر تو ان سہولیات کو جو ہے نا وہ میسر لایا گیا, لیکن مسلم اکثریتی علاقوں میں اس چیزوں کا ہم نے کہیں نام نشان نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. وہی پاکستان کے اندر بھی بڑا اچھا جو ہے نا حکومت کی طرف سے جو اقدامات آئے, ہم نے دیکھا کہ حکومت نے بڑا اس میں اچھا رول ادا کیا ہے, اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی جو سچویشن یورپ کے اندر ہے یا جو امریکہ کے اندر تھی. ہمارے سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. نگہت اورکزئی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. نگہت اورکزئی صاحب, آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام میں. بہت شکریہ, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک. اچھا نگہت اورکزئی صاحبہ, کس طرح سے دیکھ رہی ہیں تمام تر سچویشن کو آپ اس وقت لاک ڈاؤن کے پیش نظر جو آج تمام تر چیزیں کی گئی ہیں, اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تمام تر چیزیں ہماری مختلف صوبائی حکومتوں کی جانب سے بھی کی جا رہی ہیں, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ تھوڑا سا میں اس کو لنک کرنا چاہوں گی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے بھی, آپ بخوبی واقف ہوں گی. گزشتہ کچھ دنوں سے وہاں پر جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور نہتے کشمیریوں کو وہاں پہ جعلی مقابلوں میں مارا جا رہا ہے, کہیں کورونا, لاک ڈاؤن, اس کے پیش نظر اقدامات, ہماری ملک کی اکانومی, فنڈز, ان تمام تر چیزوں میں کہیں اس معاملے کو ہم بھول تو نہیں گئے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم تمام چیزوں میں, بلکہ ہم بہت پہلے سے ان کو بھول چکے ہیں. اگر ہم پہلے سے اس کو نہ بھولے ہوتے تو آج اگر ہم بھرپور آواز اٹھاتے اور بھرپور ان کے لیے مطلب جدوجہد کرتے اور ہماری آواز جو ہے وہ عالمی دنیا پہ جو ہے تو بہت مؤثر طریقے سے اٹھتی. میں یہ ایک اپوزیشن ممبر کی حیثیت سے نہیں, ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں, کیونکہ اس وقت پاکستانیت جو ہے تو وہ ہمارے اوپر حاوی ہونی چاہیے, نہ کہ اپوزیشن یا گورنمنٹ. لیکن ہماری آواز کیونکہ دب کے رہی ہے, اس لیے آج یہ جو کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں تو یہ ان تمام چیزوں کا اثر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اور اگر ہم کوئی ایسی بات کر بھی لیتے ہیں تو ہم اس پہ بڑی واہ واہ کرتے ہیں, لیکن آج کشمیریوں کے اسی آؤ بقا نے اور جو مظالم ہو رہے ہیں, جیلی مقابلوں میں ان کو مارا جا رہا ہے, جو فیسلٹیز ان کو دی جا رہی ہیں, وہی صورتحال. مجھے ابھی یہ ایک بھائی کو میں نے کہتے سنا ہے, مجھے نام تو نہیں آتا, کہ جو کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بہت اچھے انتظامات کر رہی ہے اور ہمارے ہاں وہ سچویشن نہیں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ سچویشن اللہ نہ کرے کہ ویسی ہو جو کہ دوسرے ممالک میں رہی ہے, کیونکہ ہمارا 65% جو طبقہ ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. پھر جو 40 سے لے کر 50 تک ہے, پھر وہ کچھ پورشن بڑھتا ہے, اور جو زیادہ بزرگ لوگ ہیں وہ تقریباً 5 یا 6% ہے. اس لیے کیونکہ نوجوانوں میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ سروائیول جو ہے تو وہ زیادہ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, ہماری نرسز جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہی ہیں, ہماری پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہیں وہ شکار ہو رہے ہیں. ہمارا ہر جگہ پہ جو ہے تو وہ کرونا جو ہے تو وہ اس طریقے سے پھیل رہا ہے. اور لاک ڈاؤن کے لیے جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کریں, میں ان لوگوں کے ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور اس بیماری کی وبا کو دیکھتے ہوئے میں یہ ان کے بہت مخالفت میں یہ بات کروں گی کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو نرمی کریں, اگر یہ لاک ڈاؤن 3 مہینے پہلے ہو جاتا جب یہ پہلا کیس آیا تھا تو شاید آج ہمارے ملک کی وہ حالت نہ ہوتی. ہمارے ہاں کٹس موجود نہیں ہیں, ہمارے ہاں وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے, ہمارے ہاں جو کرسینا میں لوگوں کو رکھا گیا ہے وہاں پہ لوگ دوائیاں دے رہے ہیں. جو ہمارے صحافی برادری جو اس سے متاثر ہوئی ہے اس کے میں کیٹل کی بات کر رہی ہوں اور اوور آل پاکستان کی بھی بات کر رہی ہوں. جی جی. کہ جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہاں پہ KPK میں اس وقت 14 صحافی جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں, لیکن میری بار بار آواز اٹھانے کے باوجود آج ہماری چونکہ ایک جرگہ تھا اسپیکر کا اور اس میں وزیر ہیلتھ بھی آئے ہوئے تھے اور وزیر فنانس, کیونکہ دونوں پورٹ فولیو انہیں کے پاس ہے, تیمور جگڑا کے پاس ہے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے ان کے گھروں میں صحافیوں کے لیے آپ جو ہے تو راشن بھجوائیں, آپ دوائیاں بھجوائیں اور آپ کو پھل فروٹ کے لیے کچھ دیں تاکہ ان کی قوت مدافعت کام کرے.
CNN کے ایک جو نیتی چینل ہے اس کے 8 لوگ ہیں، مشرق ٹی وی کے ہیں، اور دوسرے ٹی وی سے جو بلانگ کرتے ہیں تمام کیمرہ مین رپورٹرز ہیں وہ اس وقت اپنے اپنے گھروں میں کرتینہ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اچھا نگہت، آپ کو ہمیشہ سے بڑا ایکٹیو ہم نے پایا ہے، کوئی بھی ایسے ایشو اسمبلی فلور پہ بھی آپ ہمیشہ سے آواز اٹھاتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بات جو کہ کی جائے تو صوبائی حکومت کی جانب سے تو آپ ہمیشہ اس کو ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اپنی آواز اٹھاتی ہیں، اس چیز کے حوالے سے بات کرتی ہیں. ایک اہم چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے ملک کی، جتنا کہا جا رہا تھا اس کے حوالے سے اکانومی کی جو سچویشن ہے اور جس طرف ملک جا رہا ہے، خاص طور پر تاجر برادری کی جانب سے بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا تھا اس چیز پر کہ ان کو الاؤ کیا جائے کہ وہ مارکیٹس اوپن کریں، کیونکہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بمشکل سے اپنے وقت کو، اپنا جو گھر ہے اس کو چلاتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اگر گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے تو وہ غلط ہے یا پھر آلٹرنیٹ آپشن کیا تھی ان کے پاس؟ دیکھیں اس میں ایک سمجھتی ہوں، اب جیسے میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے اوپر ایک جب مشکل آ جاتی ہے تو اس سے ہم نے ہزاروں حل ڈھونڈنے ہوتے ہیں. یہ کون سا حل؟ اس کے لیے SOPs بنانے پڑتے ہیں. ہماری گورنمنٹ جو ہے تو کسی طریقے سے SOPs نہیں بنا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو عورتیں جو ہے تو وہ شیلٹر اٹھا کے اندر جا کے اور وہاں پہ دکانوں میں شاپنگ کر رہی ہیں. میں جبکہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں یہ عید ہے، یہ گزر جائے گی. اس میں عید میں، رمضان میں اگر ایک گھر کا یعنی خرچہ اٹھا لیتا تو آج یہ نوبت ہمارے ہاں نہ آتی. آپ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر نے یہ فرمایا کہ میں ابھی تک 81 ارب روپیز جو ہیں تو وہ پاکستانی قوم پہ مطلب کو دے چکا ہوں. تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ 22 کروڑ کو 3,75,000 روپے ملے ہیں. تو وہ 3,75,000 میں بھی اس قوم میں آتی ہوں، میں بھی اسی 30 کروڑ میں آتی ہوں، مجھے تو نہیں ملا. احساس پروگرام اگر آپ دیکھا جائے تو احساس پروگرام کا 12,000 روپیہ کسی مطلب لاڈلوں کو ملا ہے، کسی اور کو نہیں ملا. میں سمجھتی ہوں SOPs بنانے بہت ضروری ہے. ہر کاروبار کے لیے SOPs بنتا، اور SOP کے تحت اگر کوئی بندہ، کوئی دکاندار یا کوئی تاجر یا کوئی اور، دیکھیں ہماری حکومت جو ہے وہ اس وقت بالکل کشمکش میں ہے اور ہمیں سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی. میں آپ کی چینل کی ریکویسٹ سے یہ گورنمنٹ سے، پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ زیادہ بجٹ ہمیں اب ہیلتھ کے لیے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ہیلتھ کو اس طریقے سے ہم ایک وبا کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. ہم ایک وبا کو، یعنی ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، ہمارے پاس کٹس نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے ڈاکٹر جو ہیں، طبی عملہ جو کہ ہمیں سہولیات دے رہا ہے، جو کہ ہمارے مریضوں کو چیک کر رہا ہے. آج کتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں. آج ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے جو یہ علاقہ ہے بنو کا، وہاں پہ جوان ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کورونا کے مریضوں کو دیکھتے دیکھتے آج خود کورونا کا شکار ہو کے وہ شہید ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اتنا پیسہ لگ رہا ہے اس میں باقاعدہ ڈاکٹروں کے لیے، یہ صحافی برادری کے لیے جو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں ان کے لیے باقاعدہ شہداء پیکیج ہونا چاہیے. جب تک آپ اپوزیشن کو ساتھ دکھائیں گے نہیں، جب تک آپ SOPs بنائیں گے نہیں، جب تک آپ تمام پارٹیوں کو ایک جگہ پہ لا کر ان سے تجاویز نہیں لیں گے، آپ ملک نہیں چلا سکتے. کیونکہ ون مین شو جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کرونا کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے ہم ون مین شو کر رہے ہیں. ہم پوری قوم کو اعتماد میں نہیں لے رہے ہیں اور نہ ہی پوری پارٹیوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں. جب تک پوری پارٹیاں اعتماد میں نہیں آئیں گی، جب تک آپ ان سے SOPs نہیں مانگیں گے، جب تک آپ ان سے مشاورت نہیں کریں گے، جب تک آپ ان سے تجاویز نہیں دیں گے، میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نگہت، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہیے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام پبلک فورم میں تمام تر ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام پبلک فورم میں تمام ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے نگہت اورکزئی صاحبہ سے ہماری تمام تر گفتگو جو ہے وہ جاری تھی، جس میں موجودہ حکومت نے جو تمام تر سٹیپس لیے ہیں، جو ڈیسیجن انہوں نے لیا ہے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے، اس پر بھی وہ بات کر رہی تھیں اور مختلف ایسی اہم چیزیں جو صورتحال اس وقت کورونا کے پیش نظر ہے اس پر بھی وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی. ہمارے ساتھ وہ اس وقت موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ علی گوہر خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو کہ MNA ہیں نون لیگ کے، اور اس سے پہلے غلطی سے ہم نے انہیں کسی اور پارٹی کا کہہ دیا تھا. لیکن اینی ہاؤ
ان سے گفتگو کے سلسلے کو ذرا جاری رکھیں گے, ان سے جاننا چاہیں گے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ تمام تر صورتحال کو, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ڈیسیجن لیا گیا ہے. عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ 9 مئی سے تمام چھوٹی دکانیں بھی کھولی جائیں گی, اور ساتھ ہی میں ان سے تھوڑا سا لنک کرنا چاہوں گی کہ کہیں اس تمام تر جو صورتحال ہے اس وقت ملک میں, اس میں ہم بہت سے ایسے اہم ہمارے موضوع جن کو پہلے ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں, خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے بھی میں ان کی رائے جاننا چاہوں گی. کہیں ان تمام تر چیزوں کو ہم نے پس پش تو نہیں ڈال دیا؟ علی گوہر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ جی شکریہ. جہاں تک کرونا کی صورتحال ہے تو میں ذاتی طور پر اور میری پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت کی ڈائریکشن جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے صوبوں میں اور وزیر اعظم کے جو بیانات ہیں ان میں کافی تضاد آ رہا ہے. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ خاص طور پر وہ لاک ڈاؤن کی سخت لاک ڈاؤن کی حامی ہے, اور سٹارٹ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا بیانیہ کچھ اور تھا, وہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے, اور ہمارے پرائم منسٹر کا بیانیہ کچھ اور تھا. لیکن ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے آپ نے دیکھا کہ جو خاص طور پر مستحق لوگ ہیں جو بیچارے اس کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے اور گھروں میں بیٹھ گئے, حکومت نے نعرے اور دعوے تو بہت بلند کیے لیکن اس کے باوجود گراس روٹ لیول پر اس کے وہ ثمرات نظر نہیں آئے جس طرح کے باقی ممالک میں لوگوں کو کیٹر کیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ بے شمار ایسے ممالک ہیں جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مستحق کون ہے, انہوں نے وہ دیکھا کہ یہ بزنس کمیونٹی ہے, ان کی اتنی انکم تھی تو اس لحاظ سے آن لائن ان کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجے گئے. آج آپ دیکھ لیں کہ میڈیا میں جو ورکر کام کرتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے, جو دہاڑی دار طبقہ تھا ان کی کیا صورتحال ہے. لہذا اب وزیر اعظم لاک ڈاؤن ختم تو کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ سیفٹی میئرز پر عمل کروا سکیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اکانومی کو کرونا کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا. کرونا میں تو دیگر باہر کے ممالک سے جو انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچا سکے یہ موجودہ حکومت. اور ملک کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر ہے, اکانومی کی صورتحال بہت خراب ہے, اور اگر ان کے لاک ڈاؤن نرم کرنے کی وجہ سے کیسز میں آپ دیکھ رہے ہیں, پورا میڈیا بتا رہا ہے کہ روز بروز ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور پاکستان میں ٹیسٹنگ کی بھی پراپر جو ہے وہ نظام بہتر نہیں ہے. ایسی صورتحال میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن جو نرم کر رہے ہیں اس میں یہ سیفٹی میئرز کو بھی پورا نہیں کر سکیں گے, اور کرونا کی اگر صورتحال حالات بگڑتے ہیں تو ان کے ہیلتھ منسٹر ایک طرف یہ بیان دیتے ہیں کہ اس وقت جو ہاسپٹلز کی صورتحال ہے وہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اگر ان کے پاس سسٹم ہی کولیپس کر چکا ہے تو یہ موجودہ حکومت کی نالائکی اور غیر ذمہ داری کا منہ بولتا ثبوت ہے, اور ایسے میں ملکی حالات جو ہیں وہ انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا علی گوہر صاحب, اپوزیشن پارٹیز سے ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو یہ آن بورڈ نہیں لے رہے, اپوزیشن کی تجاویز پر عمل نہیں کر رہے. اچھا یہ بتائیے, اگر اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے, علی گوہر صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے تو کیا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس حوالے سے, کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کچھ روز قبل اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اپوزیشن کی پارٹیز صرف کورونا پہ بھی سیاست کر رہی ہیں, جو کہ ایک بہت ان کے الفاظ تھے کہ مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر تو ایک شرمناک صورتحال ہے کہ مطلب اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے اپوزیشن کی پارٹیز کو. کیا آپ ان کے اسٹانس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ان کے اسٹانس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست اپوزیشن نہیں کر رہی, سیاست جو ہے وہ برسر اقتدار جو جتھا ہے پی ٹی آئی کا وہ کر رہا ہے. وزیر اعظم نے جب ٹائیگر فورس کا اعلان کیا وہ تھا تو کاغذوں کی حد تک کی, لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے حلقوں میں آپ کام کریں اور اپنے حلقوں میں اپنی امپورٹنس بڑھائیں. ایک طرف ملک کورونا کی مصیبت کو فیس کر رہا تھا اور وزیر اعظم صاحب خود سیاست جو ہے وہ چمکانے کی باتیں ٹائیگر فورس کے ذریعے کر رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ دیکھ لیں کہ پہلے پنجاب میں یہ وزیر اعلیٰ موصوف سے پوچھیں کہ رمضان شریف کے مہینہ میں وہ سستے بازار لگا کرتے تھے, وہ اربوں روپے انہوں نے بچا لیے, لیکن وہ اور اس وقت ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں, آپ کوئی فروٹ لے لیں, آپ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں, سبزیاں یہاں تک لے لیں کہ لوگ بیچاروں میں دال خریدنے کی شکت نہیں, اور قیمتوں کو دیکھیں مورت سے اس وقت دال کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے مارکیٹ میں. اور ساتھ ہی یہ تو ہر گورنمنٹ میں رہا ہے, یہ تو اس سے پہلے کی گورنمنٹس بھی. جی 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 علی گوہر صاحب, یہ تو نون لیگ کی گورنمنٹ میں بھی رہا ہے, یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی ایسے ہی رہا کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو اسے کمائی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور عوام کی جیبوں سے ایسے ہی پیسہ نکالا جاتا ہے.
لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے نا کہ وہ رمضان بازار لگا کر لوگوں کو سبسڈیز دے کر سبسڈائز ریٹ پر چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور انہوں نے رمضان بازار ختم کر دیے ہیں، اور قیمتوں کو، اور جو منافع خور طبقہ تھا وہ تو ان کے دائیں بائیں خود بیٹھا ہوا ہے، یہ تو ان کی سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ چینی چور اور وہ آٹا چور تھے، ان کی رپورٹ سامنے آئے گی، وہ پہلے انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا، اب روز بروز ابھی تک آج تک وہ جو فرانک رپورٹ آنی تھی وہ آج تک مارکیٹ میں نہیں آئی۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، دیکھ لیں کہ پنجاب میں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، کچھ دن میڈیا سے پہلے آیا کہ زکوٰۃ اور بیت المال پر اربوں روپے کی بدعنوانیاں پائی گئی ہیں، جو کہ ایڈیٹر جنرل کا بیان ہے۔ یہ ہمارے طرف سے تنقید نہیں کی جا رہی، یہ گورنمنٹ کے ادارے خود اپنی زبانی کہہ رہے ہیں۔ اچھا علی گوہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، نگہت اورکزئی صاحبہ ہمارے ساتھ کافی دیر سے ٹیلی فون لائن پر ہیں، ان سے ذرا میں جاننا چاہوں گی۔ نگہت اورکزئی صاحبہ یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا آگے کا لائے عمل ہے، کیونکہ ان کی جانب سے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن اور اس میں سختی جتنی ہم نے ان کی جانب سے دیکھی، کیا سمجھتی ہیں آپ تاجروں کی جانب سے جو ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی، جو کہ ایون یہ بھی کہہ دیا گیا کہ مارکیٹیں کھول دی جائیں گی، یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا، کیا لائے عمل اپنا رہے ہیں آگے وہ؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہمارا جو اسکائپ پہ بلاول بھٹو صاحب کا کے پی کے ڈاکٹروں کے ساتھ جو کہ ایک ڈائلاگ ہوا ہے، اس میں ڈاکٹروں نے سختی سے یہ بات کی ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے تو اس کو اور سخت کیا جائے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا آپ جب لاک ڈاؤن کو نرمی دیتے ہیں اور جب آپ لاک ڈاؤن کو یہ کر دیتے ہیں کہ کتنے بجے سے دکان کھلی ہوگی، تو کیا 5 بجے کے بعد 5 بجے تک کورونا کہیں سویا ہوگا اور 5 بجے کے بعد وہ سو جائے گا، وہ جاگ جائے گا کہ 5 بجے تک آپ کورونا کے لیے اپنا دکان کھول دیں گے؟ آپ یقین کریں کیسی میں آج بھی جو ہے تو وہ اس طریقے سے لاک ڈاؤن نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ آج کے پی میں جتنے زیادہ کیسز آ رہے ہیں، آج جتنے زیادہ کے پی میں جو حالت ابتر ہو رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ اپنے گھروں میں اب جو ہے تو وہ یعنی اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں سے اگر 4 یا 5 6 گھر بھی اگر اپنے اوپر لے لیں کہ ان لوگوں کو ہم نے راشن دینا ہے، گورنمنٹ نہ دے، اگر صاحب حیثیت لوگ ان لوگوں کو راشن دے دیں، 2-4 مہینوں کی بات ہے، اس کے بعد جو ہے تو جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ دکانوں نے کھلنا بھی ہے، بازار میں بھی کھلنا ہے، لیکن ہم موت کو خرید نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جو ہی لاک ڈاؤن جو ہے وہ کم ہوا اور لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی، بلکہ نرمی تو پہلے سے ہی ہے، کیونکہ جو سچویشن مسلم میں تھی وہاں پہ لاک ڈاؤن کی سختی تھی، یہاں پہ کے پی میں وہ سختی نہیں دیکھ رہی ہوں۔ کے پی میں ہر جگہ پہ لوگ جو ہے تو بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ اچھا میں نے ان کو یہاں تک سچویشن میں دی مطلب تجویز دی جس سے کہ کے پی گورنمنٹ نے بالکل عمل درآمد نہیں کیا۔ میں نے یہ کہا کہ جو بینکوں کے آگے لائن لگی ہوئی ہے، اگر آپ ہر بینک کو یہ باؤنڈ کر دیں کہ وہ ایک خیمہ لگائے اور ساتھ 2-3-4 پنکھے لگائے اور 6-6 فٹ کے فاصلے پہ ایک کرسی رکھ دے تاکہ جو لوگ آئیں وہ ایک کر کے اندر جائیں۔ بینک کا عملہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، یہاں پہ کتنے ہی بینک جن میں کہ کورونا جو ہے وہ پازیٹیو آ رہا ہے، جہاں پہ یہ لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن کون سمجھائے ان بدبختوں کو اور کون سمجھائے اس ملک کے جو وارث بنے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی قوم پہ رحم کریں، جنہوں نے آپ کو اقتدار سونپا ہے اور جنہوں نے آپ کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں۔ کورونا کو آپ اتنا آسان نہ سمجھے، اس سے سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ایک جاہل آدمی کو بھی پتا ہے کہ کورونا جو ہے وہ ڈائریکٹ لنگس پہ اثر کرتا ہے۔ ہمارے پاس بالکل وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، پورے پاکستان میں صرف 100 وینٹیلیٹرز ہیں، ہمارے پاس جو ہے تو باقی کٹس نہیں ہیں، ہمارے ڈاکٹروں کے پہننے کے لیے کٹس نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے میں مقبوضہ کشمیر پہ جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی آہیں ہمیں لگ گئی ہیں، تمام دنیا کو ان کی چیخو پکارنے اور اللہ تعالیٰ نے اس شامی بچے کی آواز سن لی ہے کہ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ریاست مدینہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ریاست مدینہ میں جب حضرت ابو بکر علیہ السلام جب ان کو خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو حضرت عمر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے مشاورت سے ایک کمیٹی بیٹھی اور ان کے لیے وظیفہ مقرر ہوا، اور وہ وظیفہ اتنا تھا کہ جس سے ان کے گزر بسر ہوتی تھی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ تو پی ایم کے ایک خواہش کے مطابق 2 لاکھ سے تنخواہ جو ہے وہ 2 لاکھ پہ پہنچ جاتی ہے، نگہت کی تنخواہیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، اور
جو ہمارے لیے مجھے یہ بتائیں کہ جو باہر سے ایڈ آئی ہے، میں گورنمنٹ سے پاکستان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ باہر سے جو ایڈ آئی ہے وہ کہاں گئی ہے، باہر سے جو کٹس آئی ہیں وہ کہاں گئی ہے. نگہت اور رضوی صاحبہ، میں آپ سے پھر یہ بھی جاننا چاہوں گی، بالکل مقبوضہ کشمیر کا آپ نے ایک ویلڈ ریزن، ایک بڑی ویلڈ گفتگو اس حوالے سے کی. ایک اہم چیز اس پر یہ بھی تو کہی جاتی ہے کہ ابھی موجودہ جو ہماری گورنمنٹ ہے انہوں نے تو پھر بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، عالمی سطح پہ بھی نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم کو جہاں کہیں پلیٹ فارم ملا اس سے پہلے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہے، جبکہ کشمیر کمیٹی جو بنائی گئی اس تو کئی سالوں سے اسی طرح سے تمام تر مراعات وہ لوگ حاصل کرتے رہے، لیکن کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا گیا. اور پھر جب کرٹیسزم کیا جاتا ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، دھر میں جتنی اموات ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے. یہ بالکل جی، یہ اس بات کو تو میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. تھر تو آپ کو پائلٹ دے رہا ہے، تھر میں تو کوئلہ سے بجلی بن رہی ہے، تھر میں تو ایئرپورٹ بن رہے ہیں، تھر میں تو تمام مطلب لوگوں کو اس کی پڑھنے کی سہولیات دے رہی ہیں، تھر میں تو جو ہے تو باقاعدہ کوئلے سے بجلی بن رہی ہے جو کہ پورے گریڈ کو دے رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ دوسرے پاکستان کے دوسرے صوبے کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کے لوگوں کی صحت اور خوراک کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے. بالکل، صحت اور خوراک وہاں پہ اتنی اچھی تو ہے کہ آپ کو پائلٹ دے رہے ہیں، اتنی اچھی وہاں پہ تعلیم تو ہے کہ وہ آپ کو لوگوں کو ڈاکٹرز دے رہے ہیں، وہ لوگ آپ کو سینیٹرز دے رہے ہیں، وہ لوگ آپ کو تھر کے لوگ جو ہے تو آپ کو وہ لوگ دے رہے ہیں کہ جو کوئی بڑے پڑھا لکھا جو صوبہ ہے وہ بھی نہیں دے سکتا. پنجاب نے سب سے زیادہ، میں سمجھتی ہوں کہ جو پڑھا لکھا صوبہ ہوگا وہ پنجاب ہوگا. صوبے نے آپ کو اتنا زیادہ وہ نہیں دیا جتنا کہ آپ کو تھر دے رہا ہے. آپ تھر کو اور دوسری چیزوں کو جو ہے تو ان چیزوں کو یہ جو لوگ مکس کر رہے ہیں یہ چیزیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ٹائیگر فورس کی اس وقت ضرورت کیا تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی کیا پرفارمنس ہے اپنے صوبے میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے صوبے میں اپنا ہر طرح کا اپنے لوگوں کا خیال رکھے. آپ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ ہاسپٹل کون سے صوبے میں ہے؟ مجھے بتا دیں کہ کے پی میں، پنجاب میں یا بلوچستان میں کتنے ہاسپٹل بنے ہیں، کہاں پہ مفت علاج ہو رہا ہے اس وقت؟ اگر آپ دیکھیں تو جو دل کا آپریشن ہے وہ مفت جو ہے تو وہ ہو رہا ہے اس وقت. جو کڈنی کا جو ٹرانسپلانٹ ہے وہ مفت ہو رہا ہے اس میں میں ہو رہا ہے اس وقت. جو دوسرے ٹرانسپلانٹ ہے وہ مفت وہاں پہ ہو رہے ہیں. وہاں پہ جدید ترین ہاسپٹل بنائے گئے ہیں، وہاں پہ جدید ترین یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں، وہاں پہ پڑھنے لکھنے کی سہولت دی گئی ہے، وہاں پہ ایسی قیادت موجود ہے کہ جو خود لے کے لوگوں تک پہنچ رہی ہے ان کو راشن. ٹھیک ہے نگہت اور رضوی صاحبہ، تھوڑا سا علی گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بھی ذرا گفتگو جاننا چاہیں گے. علی گوہر صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تمام تر سچویشن کو، خاص طور پر جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا اس چیز کا کہ اکانومی اور تمام تر جو سچویشن ہے کووڈ-19، ان چیزوں کو تو آپس میں لنک ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ تمام تر چیزیں ہماری اکانومی کو متاثر بھی کر رہی ہیں. اسی کے پیش نظر ہماری تاجر برادری بھی بہت زیادہ پریشان تھی، اور پھر اسی کے پیش نظر یہ تمام تر جو ہے وہ آج اعلان بھی کیا گیا اس حوالے سے کہ 9 مئی سے دکانیں کھول دی جائیں گی. کیا کیا بزنسز ہوں گے، کون کون سے دن ان کو بند رکھا جائے گا، تمام تر گفتگو آپ نے بھی ملاحظہ فرمائی. اور ساتھ ہی کشمیر کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر کس قسم کی صورتحال ہے. وہاں پر کورونا کو کوئی بھی ڈسکس نہیں کر رہا، وہاں پہ آئے دن جو ہے وہ کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے، مختلف جعلی مقابلوں میں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت تھی وہ ختم کر کے اس کو انڈیا کے ساتھ شامل کیا گیا. اور ہمارے پرائم منسٹر جب امریکہ گئے اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ میں کامیاب دورہ کر کے واپس لوٹا ہوں، تو جو ہی واپس آئے تو اس کے فوراً بعد مودی سرکار نے، آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی جو مقبوضہ حیثیت تھی وہ انہوں نے ختم کر کے انہوں نے وہ اس کو انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دیا. اور ہماری حکومت نے ماں سوائے بیانات دینے کے، لیکن اپوزیشن نے اسمبلی کے اندر اور باہر ادارے یکجہتی کیا پاکستان کے افواج کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی ہے، جو کہ پاکستان میں 72 سالوں میں جو وہ کام نہیں ہوا تھا اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ملک کے ساتھ سودے بازی کر کے کشمیر کا سودا کر دیا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی جمہوری حکومت اس ملک میں قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کشمیریوں کی، ہماری ماؤں بہنوں، نوجوانوں اور بچوں کا خون اور قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کشمیر کو ضرور آزاد کروائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. علی گوہر خان ہمارے ساتھ موجود رہے. نگہت اور رضوی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ رہیں. عبدالحمید لون صاحب، میں واپس آپ کی طرف آنا چاہوں گی. تمام تر گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ہمارے سیاسی رہنما کس طرح سے دیکھتے ہیں تمام تر سچویشن کو اس وقت، جو ملکی سچویشن اور اس کے علاوہ خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں چل رہا ہے. ابھی جیسا کہ علی گوہر صاحب نے اس چیز کا ذکر کیا کہ خارجہ پالیسی کی ناکامی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں بھی بہت زیادہ کہی جاتی رہی، جب کوئی وزیر خارجہ ہی
جو ہے ایک عرصے تک کوئی تعینات نہیں تھا اور تمام تر چیزیں کوئی پراپر طریقے سے تک انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کر پا رہا تھا، اس پر بھی بہت کرٹیسزم ہوتا رہا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام سے سچویشن میں جب پوری دنیا کورونا کا ذکر کر رہی ہے، مقبوضہ کشمیر میں کورونا کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی جا رہی، الٹا وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی بہانے سے، جعلی مقابلوں میں، اور کبھی کیا بات سامنے آتی تو کبھی کیا. تو اس سے پہلے جو میں نے گزارش کی تھی، بلکہ گلہ کیا تھا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کی ترجیحات کشمیر نہیں ہے بدقسمتی سے. اگرچہ ہم کشمیری جو ہے پاکستانی ہیں اور آج بھی ہم ہلالی پرچم لے کے وہاں نکل رہے ہیں اور ہندوستان کو للکار رہے ہیں کہ آئیں ہمیں گولی ماریں، لیکن اس ہلالی پرچم کو ہم گرنے نہیں دیں گے. تو یہ ہماری رگ رگ میں، خون میں رچا بسا ہے. پاکستان کے ساتھ جو عقیدت ہے، محبت ہے، یہ ہندوستان ظلم جبر کر کے یہ جو ہے ختم نہیں کر سکتا، دبا نہیں سکتا. تو پاکستان کے میڈیا کا کردار بن سکتا تھا اس پہ، کشمیر کے حوالے سے وہ ڈبیٹ، ٹاک شوز کر سکتا تھا، تاہم اس طرح سے کام نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اور حقائق کو سامنے لانا تھا. آج بھی آپ دیکھیں سیاز فائر لائن کے اوپر وائلیشنز ہو رہی ہے، وہاں نہتے عوام پہ جو ہے نا گولے برسائے جاتے ہیں، دراصل مسئلہ کشمیر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. سری نگر کے اندر بھی جہاں شہید کیے جا رہے ہیں لوگ اور ان کی جو میتیں ہیں وہ واپس نہیں کی جا رہی ہیں، یہ المیہ ہے. مشال ملک ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اہلیہ ہیں یاسین ملک کی، اور یقیناً ہم اچھی طرح سے واقف ہے کہ کس طرح سے اپنی آواز ہر جگہ پہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. مشال ملک صاحبہ، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں تمام تر صورتحال کو، کیونکہ کورونا کے پیش نظر جو سچویشن ہے وہاں پہ اس حوالے سے تو کوئی بھی بات نہیں کی جا رہی. کتنے عرصے سے لاک ڈاؤن، کتنے عرصے سے ان لوگوں کو نظر بند کیا گیا، کتنے عرصے سے ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ عالم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی جنت ہوگی یا کوئی جنت، مگر یہ تو قیامت بھی بڑھ کے قیامت پڑی ہے کشمیریوں پہ. کورونا کے بعد ایک اور مزید قیامت آئی ہے. پوری دنیا ایک لاک ڈاؤن کے اندر ہے اور آلریڈی پوری دنیا کا فوکس اس لاک ڈاؤن کو کاؤنٹر کرنے کے اندر ہے، ساری اٹینشن وہاں پر ہے. اور اس عالم میں جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ان نون ایک اینیمی ہے جو کورونا سے فائٹ کرنا ہے، اس حالت میں بھی آپ فرعونیت دیکھیں مودی سرکار کی کہ اس میں انہوں نے یہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اتنی نفرت ہے اور اتنی حوث ہے زمین کی کہ یہ بھوک اور پیاس سے پورا انڈیا مر رہا ہے غریبی سے، مگر کشمیر کو مکمل طور پر ایک گریو یارڈ بنایا جا رہا ہے. اور یہ جو حال ہی میں آپ دیکھ لیں، رمضان کیا، محرم کیا، عیدیں کیا، ہر وقت میسیکر چل رہا ہے. اپریل کے اندر 33 شہادتیں ہیں، مئی کے مہینے کے پہلے ہفتے کی آپ دیکھ لیں، اور پھر ریاض نائکوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور بھی جوانوں کے ساتھ جس بے رحمی سے ان کو شہید کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ تک نہیں دی ہیں ان کی فیملیز کو، اور پٹلی بیری کر دیا ہے پاکستان نے. تو اس پہ تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں رہتے اس کو کنڈیم کرنے کی بھی. اٹس ہائیسٹ کنڈیمنیشن. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اختتام پذیر ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. حریت رہنما عبدالحمید لون صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے پروگرام میں، اور اس تمام تر سچویشن میں جہاں پر ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ ملک کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے کیا کچھ، اور ادھر مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے، اس کو بھی اسی طرح سے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ اس سے پہلے حکومت کی جانب سے کیا جاتا رہا، تاکہ اس مسئلے کو پس پشت نہ ڈالا جائے. اسی کے ساتھ پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.